तनकीद और जदीद तनकीदी नज़रियात। मैं डॉक्टर नबील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। इत्तलाक़ी तनकीद। तनकीद एक पूरा डिसिप्लिन है। उर्दू में या दुनिया की किसी भी ज़बान में तनकीद को, क्रिटिसिज्म को एक डिसिप्लिन के तौर पर एक ऐसा मकाम हासिल है कि एक अदब पारा या फन पारा उस की तशरीह व तौज़ीह का काम हो, उसके तज्ज़िये का काम हो, उसकी ताबीर की कोई सूरत हो, उसकी ताजीने कद्र के मामलात हों। इन तमाम मामलात को डील करने के शोबे का नाम तनकीद है। तो सबसे पहले तनकीद में नज़री मुबाहिस हमारे सामने आते हैं। उर्दू तनकीद की जब हम बात करते हैं तो उर्दू की सबसे पहली मबसूत किताब, बहुत ही उम्दा किताब, मुक़द्दिमा-ए शेर व शायरी हमारे सामने आती है। और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता है। मुक़द्दिमा-ए शेर व शायरी से पहले हमारे यहाँ मशरक़ी तनकीद की जो रिवायत थी, उस रिवायत में तज़किरों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। ज़ाहिर है सबसे पहले निकातु शुअरा उर्दू का पहला तज़किरा लिखा गया, जिसे मीर तकी मीर ने हवाले कलम किया, और ये उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा था। लेकिन पहला तज़किरा होने के साथ साथ उर्दू ज़बान में नहीं लिखा गया, बल्कि उर्दू शुअरा का ये तज़किरा फारसी ज़बान में हवाले कलम किया गया। तो हमें उर्दू में जिस सिलसिले का सबसे पहले पता चलता है कि हमारे यहाँ तासुराती नोयत की तनकीद थी, जो इल्म बयान, इल्म बदी, ज़बान बयान, मुहावरा, रोज़मर्रा, तराकीब वगैरह वगैरह से डील करती हुई नज़र आती थी। और ये सिलसिला हमें तज़किरों में मिलता है। जब हम बाकायदा एक डिसिप्लिन के तौर पर तनकीद को लेते हैं तो मुक़द्दिमा-ए शेर व शायरी एक ऐसी किताब है जो हमारे सामने आती है, जिसमें बहुत से ऐसे मुबाहिस जिनको पहली दफ़ा दलाइल व बराहीन के साथ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किया। ये तो वो सिलसिला था जो मुक़द्दिमा-ए शेर व शायरी की सूरत में हमारे सामने आया। फिर हमारे सामने एक और निहायत अहमियत की हामिल किताब आती है मशरक़ी शेरियात के तनाजुर में, मशरक़ी तनकीद के तनाजुर में, जिसे शेरुल अजम कहा जाता है। और जाहिर है कि शेरुल अजम मौलाना शिबली नुमानी की तसनीफ़ है, जो 5 वॉल्यूम में 5 हिस्सों में शाये होकर मंजर आम पर आई। और इसमें मौलाना शिबली नुमानी का अपना एक इस्तिदलाली, उनका एक अपना इस्तिदलाली निज़ाम है, जिसको लेकर वो इस्तिदलाल से काम लेते हैं, वो लॉजिक से काम लेते हैं, रैशनल से काम लेते हैं, मंतिक से काम लेते हैं। लेकिन उनका रुझान मगरिब की तरफ नहीं है। उनका रुझान अरबी और फारसी की इंतिकादी कुतुब की तरफ है। वो अरबी और फारसी की इंतिकादी कुतुब से अपने लिए एक राह हमवार करते हैं और फिर आगे चलकर अपने दलाइल व बराहीन से किसी बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं या पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। जब हम इत्तलाक़ी तनकीद की तरफ आते हैं तो इन इत्तलाक़ी तनकीद का बुनियादी सरोकार होता है किसी अदब पारे को अमलन परखना, उसकी तशरीह व तौज़ीह करना, उसका तज्ज़िया करना, यानी उसका एनालिसिस करना, और उसको इंटरप्रेट करना, यानी ताबीर का एक अमल, बाकायदा अमल, और फिर उसके बाद तायीन कद्र या मुहाकमा करना। यानी एक अदब पारा या एक फन पारा एक नक्काद के सामने है, तो नक्काद क्या करता है, उस अदब पारे या फन पारे का मुहाकमा करता है, यानी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। पहले मरहले पर वो तशरीह व तौज़ीह करता है, एक अदब पारे या एक फन पारे की पहले मरहले पर तशरीह व तौज़ीह करने के बाद दूसरा मरहला आता है जो एक नक्काद के पेश नज़र होता है, वो होता है
तज्जिए का अमल, यानी एक एक जुज को अलग करके देखना और फिर हर जुज को जोड़कर कुल्लियत में देखना, टोटलिटी में देखना कि कुल्लियत में एक फन पारा या एक अदब पारा बिलो द एवरेज है, या उसे हम ये कहेंगे कि वो बहुत ही उम्दा है हर एतबार से, अपने मौजू के एतबार से, यानी अपनी फिक्र के एतबार से, अपने फ़न के एतबार से, अपनी ज़बान और बयान के एतबार से, अपनी टेक्निक के एतबार से, अपने मौजू के एतबार से, यानी हर लिहाज से उसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये बहुत यानी एक ऐसे मॉडल के तौर पर इसे पेश किया जा सकता है जिसको अदब आलिया में रखा जा सकता है। तो इत्तलाकी तनकीद की जब हम बात करते हैं तो इत्तलाकी तनकीद एक अदब पारे को बराह रास्त उसकी तशरीह व तौज़ीह का अमल है, उसके तजिए का अमल है, उसकी ताबीर का अमल है और फिर उसकी तायीन कद्र का इसमें मरहला आता है। यानी एक नाक़िद एक फन पारे को जांचता है, परखता है, उसकी तशरीह व तौज़ीह करता है, उसका तजिया करता है, उसकी ताबीर के अमल से गुजरता है और आखिरकार वो उसके बारे में अपना फैसला सादिर करता है कि ये फन पारा जो है ये कमतर दर्जे का है, ये औसत दर्जे का है, ये बहुत अरफा दर्जे का है। तो इत्तलाकी तनकीद के सिलसिले में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो अदब तख्लीक होता है। अदब की तख्लीक के बाद उसकी तफहीमो ताबीर के मराहिल आते हैं, उसकी तशरीह व तौज़ीह के मराहिल आते हैं, उसके तज्जियात के मराहिल आते हैं, उसकी ताबीरात के मराहिल आते हैं और उसके मुहाकमे के या मजमूई जायज़े का मरहला आता है। तो आज हम इत्तलाकी तनकीद को देखेंगे। जब हम इत्तलाकी तनकीद की बात करते हैं तो सबसे पहले मरहले पर हमें यह पता चलता है कि पहला मरहला किस बात का है। पहला मरहला तो तख्लीक का है। पहले मरहले पर तख्लीक मनसाए शहूद पर आती है और फिर एक तख्लीक अपने बतन से अपने ज़ाबिते, वो प्रिंसिपल्स, वो पैरामीटर्स, वो पैमाने पैदा करती है जिनको लेकर हम एक अदब पारे या फन पारे के हुस्न क़ुबाह, उसके महासिन मायब का तायुन कर सकें। यानी एक नक़ाद के तौर पर पहले मरहले पर तशरीह व तौज़ीह की जाती है, दूसरे मरहले पर एक फन पारे को लेकर, एक अदब पारे को लेकर उसका तजिया किया जाता है, फिर अगले मरहले पर उस फन पारे को लेकर उसकी तफ़हीम का मरहला आ जाता है या मामला दरपेश होता है और फिर उसके बाद उसका अगला मरहला तायीन कद्र का होता है, मुहाकमे वगैरह का मरहला होता है। तो पहली बात तो यह है कि तख्लीक का पहले मुकद्दम होना लाजिम है कि तख्लीक होगी तो तख्लीक अपने उसूल और ज़वाबित खुद लेकर पैदा होगी। उन उसूल और ज़वाबित को, उन प्रिंसिपल्स को, उन नजरी हवालों को हम सामने रखकर उस अदब पारे को मुख्तलिफ हवालों से परखते हैं, जांचते हैं, यानी उसकी तशरीह व तौज़ीह करते हैं, उसका तजिया करते हैं, उसकी ताबीर के अमल से गुजरते हैं और फिर उसके बाद अगला मरहला आता है तायीन कद्र का। नजरियाती तनकीद के तौर पर कुछ ज़ाब्ते, कुछ प्रिंसिपल्स हमारे सामने होते हैं कि एक अदब पारा या एक फन पारा जो हमारे पेश नज़र है, क्या उस फन पारे को हमने साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म के नुक्ता नज़र से देखना है, क्या उसको हमने स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक के तौर पर देखना है, क्या हमने उसको जदीदियत के हवाले से देखना है, क्या उसको हमने तरक्की पसंदाना नुक्ता नज़र से देखना है, क्या उसको हमने अपने तज़किरों की तनकीद के कन्वेंशनल अंदाज में देखना है, या उस अदब पारे या फन पारे को हमने पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म के पैरामीटर्स की रोशनी में देखना है या थेरीज की रोशनी में देखना है, या हमने उसको जो है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म के नुक्ता नज़र से देखना है। यानी एक अदब पारा जाहिर है कि कॉलोनियल इरा का अदब पारा है तो उसको हम पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म के नुक्ता नज़र से या पोस्ट कॉलोनियल थियरीज के नुक्ता नज़र से देख सकते हैं।
تو مختلف تنقید کے اندر سب ڈسپلنز ہیں. ہم ایک ادب پارے کو مختلف انداز سے مختلف سطحوں پر کسی بھی ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. جب ہم اطلاقی تنقید کی بات کرتے ہیں تو تخلیق کا مرحلہ تخلیق ہمارے سامنے ہوتی ہے. جس طرح دیوان غالب ہے, دیوان غالب کے متعدد شارحین ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شارح نے غالب کو اپنے اپنے انداز سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا شعر شرح سے بے نیاز ہوتا ہے, خصوصاً غزل کا شعر کہ اس میں بات فوراً دل تک نہ پہنچے تو تاثیر آدھی رہ جاتی ہے. مگر غالب نے اپنے کلام میں یہ عجیب طلسم باندھا ہے کہ پہلے الفاظ کا جادو دل کو کھینچے اور پھر ذہن معنی کی جستجو کرتا رہے. الفاظ کے آہنگ اور ان تصورات سے جو وہ بیدار کریں. کچھ معنی دل تک پہنچ تو جاتے ہیں لیکن گویا ذہن کو طرح دے کر, پیچ دے کر, بال دے کر کفے خاکستر اور قفس رنگ جیسے استارے, شگفتن گلہائے ناز اور صبح بہارے نظارہ جیسی تراکیب خوش نوائی اور خوش کلامی فوراً اثر کرتی ہیں. اور ایک لہجہ شعر میں ایسا ہوتا ہے کہ دل تک کوئی بات ضرور لے جاتا ہے لیکن اس کی لفظی و منطقی تشریح باقی رہ جاتی ہے جس کی دماغ کو خلش رہتی ہے. ایسے بھی کچھ صاحب ذوق اور صاحب فہم ہیں جو غالب کے بعض اشعار کو جان برابر سمجھتے ہیں, چاہے معنی ان کے ذہن میں واضح ہوں نہ ہو, بلکہ شارحین بھی تشفی بخش معنی بیان نہ کر سکیں. پھر ایسے شعر نکلتے ہی چلے گئے. ایک شعر ہے, سنے غارت گرے جن سے وفا سن, شکست قیمت دل کی صدا کیا. متداول شرحوں میں پہلے شکست قیمت کی فارسی کو سمجھایا گیا ہے مگر اس کے بعد معنی الجھ کر رہ جاتے ہیں. ایک شرح یہ ہے کہ اے غارت گرے جن سے وفا ذرا سن اور غور سے سن کہ قیمت دل توڑنے میں کوئی آواز نہیں ہوتی. اس لیے تو دل کو نہ توڑ, یعنی میرے دل کی بے قدری نہ کر کیونکہ اس کو توڑنے سے کوئی آواز پیدا نہ ہوگی. بیان غالب. یہ معنی مولانا حسرت کی شرح پر مبنی ہے لیکن تعجب ہے کہ شکست دل اور شکست قیمت دل کو برابر کیسے سمجھا گیا. گویا قیمت کا لفظ زائد ٹھہرا. غالب کے ہاں ایسے حشو و زوائد کہاں ہوتے ہیں. نظامی نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی ہے کہ شکست دل کو شاعر نے شکست قیمت دل سے تعبیر کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ شکست دل کی صدا اگر تجھے اچھی معلوم ہوتی ہے تو دل شکنی کیے جا اور یہ صدا سنے جا. بھلا میرے دل کی صدائے شکست کی تجھے کیا پرواہ جو تامل کرے. مولانا نظم طبع طبعی یوں تمہید اٹھاتے ہیں کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں شکست دل کی خبر نہیں, نامعلوم اس نے کب کہا, تو کہیں شکست دل میں آواز ہوتی ہے تو تجھے سنائی دیتی ہے. ایک مزید حاشیہ بے خود کا بھی ہے کہ جن سے وفا جو میرے دل میں تھی وہ گویا قیمت دل تھی, یعنی میرا دل اسی وجہ سے قیمتی تھا کہ اس میں جن سے وفا تھی. تو نے دل توڑ کر سکوت غارت کر دیا. تو اب میری سن, اور مقرر کہتا ہے کہ میری بات سن. شکست دل کی صدا نالا ہوا کرتا ہے جس سے تو ڈرتا ہے اور سننا نہیں چاہتا. تو خوف نہ کر کہ تو نے دل نہیں توڑا بلکہ قیمت دل توڑی. قیمت دل کی شکستگی میں کوئی صدا نہیں ہوتی. اس صورت میں تجھے ڈرنا نہیں چاہیے. ان چند الفاظ سے اتنے مقدرات برآمد کرنا شرح سے کچھ بڑھ کر ہو جاتا ہے. یوسف سلیم چشتی انہی معنی سے متفق معلوم ہوتے ہیں لیکن کچھ اضافے انہوں نے بھی کیے, یعنی جن سے وفا کی بے قدری کر کے تو نے دل کی قیمت گھٹا دی, یعنی میرا دل توڑ دیا لیکن تجھے خبر تک نہ ہوئی کہ تو نے مجھے کیا نقصان پہنچایا. بالفاظ دیگر میری جان پر کتنا بڑا ظلم کیا. تجھے اس وقت شاید اپنے ظلم کا احساس ہوتا جب تو دل کے ٹوٹنے کی آواز سنتا. مگر سن, دل کے ٹوٹنے کی تو آواز ہی نہیں ہوتی. آسی
मानी से गुजरकर अल्फाज में भी तसरुफ पर माइल हैं और कीमत दिल की बजाय शीशा दिल को पसंद फरमाते हैं, हालांकि मोतबर नुस्खों में कीमत दिल ही लिखा है। दरअसल शेर का सबसे गैर मामूली और चौंका देने वाला टुकड़ा यही है और मानी यहीं से मिलने चाहिए। आसी ने कीमत और जिन्स के तलाज़मे को नजरअंदाज किया है, बल्कि सच ये है कि दूसरे शारहीन की नजर भी मज़कूरा तलाज़मे से चूक गई है, जो असल में कीमत और जिन्स से लेकर सदा तक पहुंचता है, जिसमें बोली का मफहूम शामिल है। इसी रियायत से पहले मिसरे के तेवर भी ये नहीं कि सुन और मुकर्रर सुन, बल्कि ये खरीदार को ठहराने का कलिमा है। अब नक्शा ये समझ में आता है कि जिस खरीदार से जिनसे वफा को नवाजने की तवक्को थी वो मुंह फेर कर चल दिया, इसीलिए चलकर उसे गारत गरे जिनसे वफा कहा गया है, जिसे बड़ा जोशीला अंदाज पैदा हो गया है। लफ्ज सदा में इबहाम है जिसके दूसरे मानी से फायदा उठाया है, यानी दिल की भी कोई बोली लगाई जाती है कि लीजिए आज तो इस भाव लुटा दिया। खुलासा यह हुआ कि ए गारत गरे जिनसे वफा, तू इसको ठुकरा के कहां चल दिया या कहां चला, भला हम तुझसे कुछ मांगते हैं, ये जिन्स तो हर भाव तेरी ही है। दीवार बार मन्नते मजदूर से है खम, ए खानमा खराबना एहसान उठाइए। दीवार बारे मन्नते मजदूर से है खम, दीवार बारे मन्नते मजदूर से है खम, ए खानमा खराबना एहसान उठाइए। शरहों के देखने से ये महसूस होता है कि जैसे गालिब ने कोई दूर अज़कार सी तशबीह नज्म कर दी है। भला मजदूर का एहसान किसी बोसीदा दीवार ही के सर क्यों हो, वो तो जमाने की ढाई हुई दीवार होती है। मजदूर की उठाई हुई दीवारें तो खासी सीधी खड़ी रहती हैं। चुनाचे बयान गालिब की शरह में गालिब के इज्ज़े बयान की तरफ इशारा मौजूद है, यानी कहना यह चाहते हैं कि दुनिया में किसी का एहसान नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एहसान ऐसा बोझ है जिसको बेजान दीवार भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इंसान का क्या ठिकाना है। दीवार के झुक जाने को मजदूर के एहसान का नतीजा करार देकर खानमा खराब शख्स को इबरत दिलाते हैं कि वो मकान की तामीर से बाज आए। बयान गालिब मौलवी मोहम्मद बाकर। इस शेर में हुस्ने तालील की सिफत पाई जाती है, यानी शायर ने दीवार की कदी का सबब यह बयान किया है कि वो मजदूर के एहसान के बोझ से खमीदा हो गई है। मतलब यह है कि इंसान को लाजिम है कि किसी का एहसान न उठाए, क्योंकि एहसान का बोझ दीवार भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हालांकि वो एहसास से आरी है। लिहाजा इंसान को दीवार से इबरत हासिल करनी चाहिए। ये शरह है यूसुफ सलीम चिश्ती की। यह शेर गालिब ने किसी पुरानी दीवार को देखकर नहीं, बल्कि सही सलामत दीवार को देखकर कहा होगा। यह इश्तिबाह शायद यूं पैदा हुआ कि शेर में खानमा खराब का लफ्ज भी आया है। चुनाचे आसी कहते हैं दीवार के झुक जाने की तशबीह महज खानमा खराब की रियायत से है। सुहाग कहते हैं तामीर ही बाइस तखरीब है, लेकिन खानमा खराब उस शख्स को नहीं कहते जिसका मकान खराब व खस्ता हो, बल्कि वो जिसे मकान पे नसीब ना हो। दीवार को सिर्फ नीचे से ऊपर तक न देखिए, बल्कि छत समेत देखिए तो इसकी खमीदगी वाज़ेह हो जाती है और इसका सर साफ झुका हुआ दिखाई देता है। सर छुपाने के लिए सिर्फ बेदरो दीवार सा घर काफी नहीं होता, बल्कि छत का तस्वुर दीवार के साथ लाजिम है, और दोनों मिलकर बोझ से झुकी हुई कमर या हालत रुकू की बहुत वाज़ेह मिसाल पेश करते हैं, जिसे पहलवानी में तिग्गी कहते हैं। मजदूर का एहसान पूरी तामीर पर होता है, न कि सिर्फ सीधी दीवार पर। मुराद यही है कि असल तामीर वो है जो अपने बल पर हो। दीवार बारे मन्नत मजदूर से खमीदा होकर रह गई,
دیوار بارے منت مزدور سے خمیدہ ہو کر رہ گئی، اپنے بل پر اٹھتی تو سریا تک جاتی۔ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنون کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ سب شارحین نے اس شعر کو لائق تشریح نہیں سمجھا، لیکن بعض شرحوں میں کچھ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں یا تو یہ مضمون نکلتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مجنوں سے بہتر ثابت کر دیتا ہوں، یا یہ کہ معشوقوں کے ساتھ دل لگی کرتا ہوں۔ مثلا یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہے، اگرچہ میں عاشق ہوں مگر مجھے معشوقوں کو فریب دینا بھی خوب آتا ہے، چنانچہ میں نے لیلا کے سامنے اس طرح سے اظہار عشق کیا کہ وہ مجھے مجنوں کے مقابلے پر فوقیت دینے پر مجبور ہو گئی۔ بنیادی تصور تفوق بر مجنوں۔ اول تو شعر میں اظہار عشق کا کوئی ذکر نہیں، دوسرے اگر فریب ہی دیا تھا تو فوقیت کہاں ثابت ہوئی؟ بیان غالب محمد باقر لکھتے ہیں، اس شعر کی شرح اس طرح سے لکھتے ہیں، عاشق ہونے کی حیثیت سے مجھے معشوق کے فریب میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا عاشق ہوں جو معشوقوں کے فریب میں نہیں آ سکتا، بلکہ الٹا انہی کو فریب دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ میری معشوق فریبی کا نتیجہ ہے کہ لیلا مجنوں کو میرے سامنے برا کہتی ہے، گویا مجھے اس سے اچھا جانتی ہے۔ یہاں معشوق فریبی ایک پرفریب ٹکڑا تھا اور شارحین نے ناحق اس کی گرفت کی۔ اس کے معنی صرف اس قدر ہے کہ میں اپنے عشق کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور معشوق وہ باتیں عاشقوں کے بارے میں مجھ سے کر جاتے ہیں جو دراصل مجھے پر چسپاں ہوتی ہیں، بنا میں کون سا مجنوں سے کم ہوں۔ یہاں اپنی سادگی اور اظہار عشق میں عاجزی کو فریب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ عشق کرتے ہیں اور چھپائے پھرتے ہیں، یہی شعر کا لطف ہے۔ اس کے سوا اور کون سا سچ مجھ کا فریب ہوگا جو کوئی عاشق صادق کسی محبوب کو دے سکے؟ شعر شروع ہی یوں ہوتا ہے کہ عاشق ہوں مگر معشوق دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ بات کہ میں عاشق ہو کر فریب کار بھی ہوں، ایک رقیق سا مضمون ہے جو غالب کے مذاق سے بعید ہے۔ اسی سلسلے میں غالب نے یوں بھی تو کہا ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ شارحین نے بازیچہ اطفال کو بجائے بازی اطفال یا بازیگہ اطفال قیاس کیا ہے، لیکن یہ نکتہ لائق ذکر ہے کہ غالب نے دنیا کو تماشا گاہ نہیں بلکہ بازیچہ یا گوئے طفلان کی مثل بتایا ہے، چنانچہ مضمون زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ دنیا نادانوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی ہے، اور وہ جو حشر اس کا کر رہے ہیں معلوم۔ اب خیال کیجئے کہ شاعر نے کس بلندی سے دنیا کو دیکھا ہوگا۔ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشی سے بالِ عنقا جل گیا۔ اس کی شرح مختلف شارحین نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے، لیکن جو معنی شارحین نے بیان کیے باہم متناقض بھی ہیں اور ناکافی بھی۔ مولانا حضرت موہانی کا خیال ہے کہ اپنی نیستی کے بیان میں مبالغہ کیا ہے۔ باقر کہتے ہیں کہ فنا فی العدم ہو جانے پر بھی آہ میں اتنی گرمی تھی، آہ میں اتنی گرمی تھی، آہ میں اتنی گرمی تھی کہ عنقا کے پر جلے جاتے تھے یا جل جاتے تھے۔ سہا نے اس کے برعکس معنی لیے ہیں، یعنی پہلے بھی صرف عنقا ہی کے پر جلا کرتے تھے اور اب تو آہ میں اتنی تاثیر بھی نہیں رہی۔ بے خود کہتے ہیں ابتدائی تعلیم فنا ہی میں عنقا کی شہرت کو مٹا کے رکھ دیا تھا، ابتدائی تعلیم فنا ہی میں عنقا کی شہرت کو مٹا کے رکھ دیا تھا۔ عنقا سے بھی زیادہ معدوم
ہو گیا تھا میں. نظامی کا خیال ہے کہ شاعر اس جگہ ہے جہاں عنقا کو بھی بال کشائی کا یارہ نہیں. نظم طباطبائی شعر کو بے معنی قرار دیتے ہیں، لیکن یوسف سلیم چشتی کے نزدیک یہ غالب کی پرواز تخیل کی مثال اور اس کا کمال ہے. انہوں نے اس شعر کی شرح خاصی طویل تمہید کے بعد لکھی ہے، جس میں شعروں کو منطقی طور پر پرکھنے کی بجا طور سے مذمت کی ہے اور وہی معنی نکالے ہیں جو حضرت وغیرہ نے یعنی اپنی نیستی کے بیان میں مبالغہ فرمایا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ مضمون فنا کا نہیں، بے خودی و بے دلی کا ہے اور مجاز ہی کی حدود میں رہتا ہے. اس درجہ بے خود و بے حس ہونا انسان کا کہ عدم سے بھی پرے سمجھنا چاہیے اس کو. اس کے علاوہ غافل سے مراد کم فہم یا بقول بے خود وہ لوگ نہیں جو ترقیات انسانی کو نہیں سمجھتے، بلکہ تغافل کیش محبوب ہی کو مخاطب کیا ہے. نادانوں کو تلقین فہم کرنے کا انداز جیسے سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، غالب کا انداز نہیں. شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے غفلت شعار، اب تو میں اتنا بے خود ہو کر رہ گیا ہوں کہ عدم سے بھی گزرا ہوا سمجھنا چاہیے، ورنہ جب تک اس درجہ بے خودی و بے دلی نہ تھی کم از کم دل ہی دل میں آہ کر لیتا تھا. اس کی کیفیت کو یوں ظاہر کیا ہے کہ ان آہوں سے بالے عنقا جل جاتا تھا کیونکہ آہیں سرزد نہ ہوتی تھیں بلکہ معدوم ہی رہتی تھیں، لہذا ان کے اثر سے بالے عنقا کا جل جانا بڑا اچھوتا خیال ہے. اس طرح شعر بے معنی ہونے کی جگہ بڑا لطیف و پرمعنی نظر آتا ہے اور لہجہ تو اس کا ویسے ہی بڑا پرگداز ہے. یہ نکتہ بھی لائق غور ہے کہ یہ پوری غزل بے دلی و بے حسی کے اظہار میں کہی گئی ہے. اور پھر یہ شعر دیکھیے، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. کیا واقعی غالب اپنی نظر میں ایسے ہی اوچھے تھے اور سچ مچ مصاحبی پر اتراتے پھرتے تھے؟ انہیں یہ بات اپنی زبان سے کہہ سنانے میں بھی باک نہ تھی. شرحوں پر اعتماد کیجئے تو ایسا ہی تھا. گویا غالب نے اپنی کم ظرفی اپنی زبان سے آشکارا کر دی ہے اور کمال صاف گوئی برتی ہے. اسی کو یوسف سلیم چشتی نے اظہار خاکساری سے تعبیر کیا ہے جو ان کے نزدیک شعر کا بنیادی تصور ہے. نظم طباطبائی بھی فقط بیان انشائیہ کی داد دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ادنا کو اعلیٰ بنا دینا ایک مبتذل مضمون ہے جسے جملہ خبریہ میں لوگ کہا کرتے ہیں. مصنف کا زور انشاء پردازی پر ہے. زور انشاء پردازی دیکھیے کہ اسی پرانے مضمون کو جملہ انشائیہ میں ادا کیا ہے، یعنی یہ صرف ردیف کی داد ہوئی. باقر اس سلسلے میں ایک افسانہ بھی بیان کرتے ہیں، یعنی دراصل پہلا مصرع غالب نے ذوق کو مخاطب کر کے پڑھا تھا اور پھر بات بنانے کو بادشاہ کے سامنے پورا شعر اپنا تخلص ڈال کے پڑھ دیا. ان باتوں کی بنا پر اتنی ہی بات شارحین کی سمجھ میں نہ آئی، یعنی غالب جیسا بھاری بھرکم آدمی اس مقطع میں آ کر ایسا اوچھا کیوں بن گیا. ہر چند کے شعر میں سراسر روایت ہے نہ کہ دعویٰ، لیکن شارحین نے مضمون کو غالب ہی کے سر باندھا ہے کیونکہ مقطعوں میں شاعر اکثر اپنے دل کی بات روایتاً یا خود ہی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں. غالب کو کم از کم یہاں ایسی توقع نہ ہوگی کہ واحد غائب کا کلمہ موجود ہوتے ہوئے بھی اسے سچ مچ گفتہ غالب ہی کے ہی سمجھیں گے، ورنہ وہ اغیار کے اس قول کو دہرانے میں تامل سے کام لیتا جس میں صاف طور پر غیبت کا انداز موجود ہے. پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں
اس نے یہی سمجھ کر یہ مقطع شامل غزل کیا ہوگا کہ حاسدین کے دل کی بات، حاسدوں کے دل کی بات، پیٹھ پیچھے کی گفتگو کو برجستگی کے ساتھ دہرانے کی داد اس کے دوستوں سے ضرور ملے گی، اور دشمن بھی دیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ اور ظاہر ہے کہ غالب کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ لطف اٹھایا کرتے تھے، دوسروں پر چوٹ کر کے بھی اور اپنی ذات پر چوٹ کر کے بھی۔ لطف یہ کہ حاسدین کی چینی گوئیاں یا چینی گوئیوں کے بیان میں مدح بادشاہ کا پہلو بھی موجود ہے، یعنی غالب مصاحب شاہ ہو کر محسود خلائق ہو گیا ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ بڑا چھوٹا انداز مدح کا شاعر نے پیدا کیا ہے، غالب نے پیدا کیا ہے، جس میں بڑے لطیف طنز کے ساتھ مدح شاہ اور قدح اغیار دونوں آ گئے۔ انکسار اس پر مستزاد ہے، نہ کہ بنیادی تصور۔ غالب کا کمال یہ بھی تو ہے، غالب نے کہا تھا تھی خبر، غالب نے اغیار کے دل کی باتیں اور جگہ بھی پائی اور مزے لے کر سنائی ہے۔ غالب نے یہ بھی تو کہا تھا تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ یہاں شارحین نے لفظ بدنام کی جو گرفت کی ہے ہرگز خوش ذوقی کا تقاضا نہ تھی، بلکہ محاورات دانی کے بھی خلاف تھی۔ فصحا کے محاورے میں بدنام بلا شبہ مشہور کے معنی رکھتا ہے، خصوصاً جب کہ اپنی نسبت کہا گیا ہو۔ غالب تو ویسے ہی عمومیت سے بیزار تھے، اپنی شہرت کو بدنامی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، یعنی ہائے کیا نام نکلا ہے۔ اب شارحین نے اس بدگمانی کو دیکھیے کہ غالب کو سچ مچ بدنام ہی سمجھ لیا۔ غالب کو سب جانتے ہیں کیونکہ وہ بہت بدنام ہے، لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ وہ شاعر بھی اچھا ہے، آغا محمد باقر۔ پھر لکھتے ہیں آغا محمد باقر، چونکہ غالب بہت اچھا شاعر ہے اس لیے ہر شخص اسے جانتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بدنام بہت ہے۔ ایک مزید پہلو یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت بدنام ہے اس لیے ہر شخص اسے جانتا ہے۔ اسی طرح یوسف سلیم چشتی نے کہا بنیادی تصور بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ غالب کا ایک اور شعر دیکھتے ہیں جس کی مختلف شارحین نے اپنے اپنے انداز میں مختلف طرح سے شرح کی ہے۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ ان معنی سے تو کون منکر ہوگا کہ ہمارا مٹی کا پیالہ اس سے اچھا ہے، یہ اگر ٹوٹ گیا تو اور لے آئے۔ مگر سابقہ شارحین نے جو سابقہ اشعار کی اپنے اپنے انداز سے لفظی شرح کی ہے، یقیناً وہ لفظی سے زیادہ نہیں ہے، اور آدھی بات پوری نہ ہوئی، آدھی بات ہوئی نہ کہ پوری، اصل خیال تو باقی رہ گیا۔ یہ تھا کہ ہمارے پیالے میں جام جم کی جملہ خصوصیات موجود ہیں، ہمارے پیالے میں جام جم کی ساری صفات موجود ہیں، ہمارے لیے یہ بھی جام جہاں بی سے کم نہیں، یہ صفت اس پر مستزاد ہے کہ ٹوٹ گیا تو اور لے آئے۔ غالب نے اس ادنا صفت پر اس طرح زور دیا ہے کہ اصلی صفت جس کا اظہار مقصود تھا مسلم ہو کر رہ جاتی ہے، یعنی قدرت جہاں بینی اور جام جم سے بے نیازی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے شعر کو غالب کے منتخبات میں رکھا ہے، اور اس پر ان کا حاشیہ ہے کہ جام جم پر جام سفال کو کس خوبی سے ترجیح دی ہے کہ اس کی کچھ تعریف نہیں ہو سکتی، اور بالکل نیا خیال ہے جو کہیں نظر سے نہیں گزرا۔
ظاہر ہے مولانا الطاف حسین حالی غالب کے شاگرد تو تھے ہی، غالب کے شارح بھی ہیں. یادگار غالب ان کی شاہکار کتاب ہے جو غالب کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس داد میں کیا کلام ہوگا، لیکن مقدمہ شعر و شاعری میں جو مزید تجزیہ مولانا حالی نے کیا ہے، اس شعر پر امیجینیشن کے بیان میں کیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جامع سفال کی اسی خصوصیت کو کافی خیال کرتے تھے کہ اس میں شراب پی جا سکتی ہے. ان کی عبادت ہے کوٹ. شاعر کے ذہن میں پہلے سے اپنی جگہ پر یہ باتیں ترتیب وار موجود تھیں کہ مٹی کا کوزہ ایک نہایت کم قیمت اور ارزاں چیز ہے جو بازار میں ہر وقت مل سکتی ہے، اور جامع جمشید ایک ایسی چیز تھی جس کا بدل دنیا میں موجود نہ تھا. اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ تمام عالم کے نزدیک جامع سفال میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جام جیسی چیز سے فائق اور افضل سمجھا جائے. نیز یہ بھی معلوم تھا کہ جام میں شراب پی جاتی تھی اور مٹی کے کوزے میں بھی شراب پی جا سکتی ہے. اب قوت متخیلہ نے اس تمام معلومات کو ایک نئے ڈھنگ سے ترتیب دے کر ایسی صورت میں جلوہ گر کر دیا کہ جام جم کے آگے جامع سفال کی کچھ حقیقت نہ رہی، اور پھر اس صورت میں موجود فی ذہن کو بیان کا ایک دل فریب پیرایا دے کر اس قابل کر دیا کہ زبان اس کو پڑھ کر متلذذ اور کان اس کو سن کر محظوظ اور دل اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے. اس مثال میں وہ قوت جس نے شاعر کی معلومات سابقہ کو دوبارہ ترتیب دے کر ایک نئی صورت بخشی ہے، وہ تخیل یا امیجینیشن ہے. اور اس نئی صورت موجود فی ذہن نے جب الفاظ کا لباس پہن کر عالم محسوسات میں قدم رکھا ہے، اس کا نام شعر ہے. نیز اس مثال میں امیجینیشن کا عمل خیالات اور الفاظ دونوں کے لحاظ سے بمرتبہ غایت اعلیٰ درجے میں واقع ہوا ہے کہ باوجود کمال سادگی اور بے ساختگی کے نہایت بلند اور نہایت تعجب انگیز ہے. انکوٹ. مقدمہ شعر و شاعری مولانا الطاف حسین حالی. نظامی بدایونی لکھتے ہیں شعر کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ماخذ عرفی ہے. نظم طبع طبعی صرف اتنا اشارہ کرتے ہیں کہ زیادہ تکلف باعث تکلیف ہوتا ہے. غرض سب شارحین کے خیال میں غالب نے زیادہ سے زیادہ اتنی ہی بات کہی ہے جتنی کہ عرفی نے کہی تھی، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اگر مفلس کا مٹی کا پیالہ اگر ایک غریب آدمی، ایک مفلس آدمی مٹی کا پیالہ خرید سکتا ہے تو کیا ایک زردار کے لیے مشکل ہے کہ وہ سونے کا دوسرا پیالہ نہ خرید سکے؟ عرفی کے ہاں زر پرستی کی مذمت کا پہلو ہے، غالب کے ہاں فاقہ مستی کے ساتھ دعوی کمال بھی موجود ہے. مذکورہ کے ساتھ مقدر کو بیان کیے بغیر شرح کا حق ادا نہیں ہوتا. الفاظ محرک ہوتے ہیں، بعض تصورات کے جو سننے والے کے ذہن میں بھی اسی طرح موجود ہوتے ہیں جیسے کہ شاعر کے ذہن میں تصورات کی یہ کڑیاں اکثر دور تک پہنچتی ہیں. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ کا آہنگ یا بیان کی کوئی بیان خوبی ذہن کو اس طرح متاثر کرتی ہے کہ اس سلسلے کا رخ بدل جاتا ہے، اس کی جہت بدل جاتی ہے، اس کی ڈائمنشن بدل جاتی ہے، جسے وفور تحسین یا وفور جذبات کا نتیجہ کہنا چاہیے. اسی لیے کبھی کبھی کلام کے اعادے سے نئے معنی روشن ہونے لگتے ہیں. کلام کو دہرانے سے، بار بار پڑھنے سے نئے معنی ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. غالب نے ایک اور شعر کہا جس کی شارحین نے اپنے اپنے انداز میں شرح کی. وہ شعر یوں ہے: زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر، ورنہ کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں. بھلا زہر کا ملنا ایسی کیا مشکل بات ہے؟ کیا یہ صرف غالب کی بہانہ بازی تھی؟ مگر یہ بھی درست ہے کہ زہر ہر وقت ہاتھ میں دھرا نہیں رہتا. چنانچہ شعر کا مطلوبہ تاثر یہ ہے کہ دیکھو ہم کسی وقت زہر کھا ہی نہ بیٹھیں. دوسرے مصرے میں یہی بات جتا کر کہی گئی ہے کہ زہر کھا لینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں. کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں. زہر ملتا ہی نہیں.
کا ٹکڑا صرف اتنا ہی فائدہ رکھتا ہے کہ ہائے زہر نہ ہوا، مگر کون کہے گا کہ زہر مل نہیں سکتا، لہذا میری جان کی خیر مناؤ، ترک ملاقات پر مجبور نہ کرو کہ وہ محال ہے اور زہر کھا لینا آسان۔ جب تک مفہوم یہاں تک نہ پہنچے شعر ایک لفظی شعبدہ رہ جاتا ہے اور مفہوم کے اعتبار سے ناقص و بے تاثیر۔ مگر حیرت ہے کہ شارحین نے سارا زور اسی شعبدہ کاری کے بیان پر صرف کیا ہے۔ مولانا نظم طباطبائی فرماتے ہیں کوٹ، ان تینوں شعروں میں یہ صفت ہے کہ ایک فعل جو دو معنوں میں مشترک ہے اسے وجہ شبہ قرار دیا ہے، لیکن خضر و سبزہ کی طرح یہاں محض اشتراک لفظی وجہ شبہ نہیں ہے۔ اسی سبب سے یہ اشعار بہت بدیع ہیں۔ مومن خان بھی اس طرز پر بہت دوڑے ہیں اور ایک واسوخت میں کئی بند اسی طرح کے کہے ہیں۔ آتش کا بھی ایک شعر اسی صنعت میں مشہور ہے، ایسی وحشت نہیں دل کو کہ سنبھل جاؤں گا، ایسی وحشت نہیں دل کو کہ سنبھل جاؤں گا، صورت پیرہن نے تنگ نکل جاؤں گا، صورت پیرہن تنگ نکل جاؤں گا۔ اور راز ہے کیا گرہ زلف جو کھل جائے گا، راز ہے کیا گرہ زلف جو کھل جائے گا، کوئی مضمون ہے جو بند جائیں گے بازو میرے۔ آخر کے مصرے میں غضب کا تنافر ہے، تین کاف متحرک پے در پے جمع ہو گئے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تین حرف کہیں گوارا ہوتے ہیں تو اسی شعر میں، تیسرا حرف تو کاف ہے بھی نہیں۔ اہل نظر ظاہر ہے کہ اگر اس شعر پر توجہ دیں کہ غالب کے شعر سے دوسری مثالوں کو بلحاظ مضمون و بلحاظ تاثیر کیا نسبت ہے، آتش کے ہاں تو پھر بھی انداز کا ایک جوشیلا پن موجود ہے، رعایت لفظی مضمون پر اس طرح حاوی نہیں جیسی کہ تیسرے شعر میں موجود ہے۔ غالب کا تنافر کسی کو کیوں کر گوارا ہو، طوالت سے درگزر۔ دوسرے شارحین نے بھی اتنی ہی بات تنافر لفظی کے ضمن میں کی ہے۔ حیرت اس پر ہے کہ مولانا الطاف حسین علی نے بھی اسی مضمون پر اکتفا کی، یعنی جب کہتے ہو کہ اس کو فلاں کام کرنے کی قسم ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کام کرنے سے انکار ہے۔ بس عاشق معشوق کے ملنے کی قسم کیوں کر کھا سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ زہر کچھ تیرے ملنے کی قسم نہیں ہے کہ اس کو کھا نہ سکوں، مگر چونکہ وہ ملتا نہیں اس لیے نہیں کھا سکتا، چونکہ وہ ملتا نہیں کون تسلیم کرے گا اور پھر بات میں کیا تاثیر رہ جائے گی۔ غالب نے ایک اور شعر کہا کہ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ سب جانتے ہیں کہ غالب کی خاص روش ہے ایجاز و اختصار، سب کو معلوم ہے کہ وہ ایجاز سے کام لیتے ہیں، اختصار سے کام لیتے ہیں۔ یہ شعر ایجاز و اختصار کی ایک اچھی مثال ہے، ایجاز و اختصار کی ایک اچھی مثال ہے۔ وہ صرف ابہام گو نہیں اور نہ صرف لطیفہ گو ہیں کہ جا کر نہ آنے کے لفظی چکر میں رہ جاتے اور اسی کی داد مانگتے کہ ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی، اس تقابل کو درمیان میں لا کر گویا بے کہے ہی یہ بات جتائی جا رہی ہے کہ گیا وقت پھر نہیں آتا، دیکھو ابھی وقت ہے کہ ہمیں بلا لو، اور یہ گھڑیاں ناحق تلف نہ ہوں۔ لفظوں پر کڑی نظر رکھنے والے لفظ وقت کی تکرار کو کیوں کر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یعنی پہلے مصرے کے آخر میں لفظ وقت آیا ہے اور دوسرے مصرے میں دو لفظ چھوڑ کر تیسرا لفظ وقت آیا ہے، یعنی پہلے مصرے میں آخری لفظ وقت ہے، مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ غالب نے جس دن نہیں کہا جس وقت کہا ہے کہ یہ کیفیت گھڑیاں ہی گننے کی تھی، خود
نہ آ سکنے کی وجہ بھی شعر میں موجود ہے. مہرباں ہو کے وہی بلائے جس نے نام مہربانی سے دور کر کے رکھا ہے. معذوری و خودداری کے ساتھ اشتیاق ملاقات سب باتیں شعر میں سمائی ہوئی ہیں اور شعر کا لہجہ اس لفظی صنعت سے زیادہ پر اثر ہے، اس لفظی صنعت سے زیادہ پر اثر ہے جو خود بڑی بے ساختگی سے آئی ہے. غالب نے ایک اور شعر میں کہا تھا، سنگ سے سر مار کر ہووے نہ پیدا آشنا، کوہ کن نقاش یک تمثال شیریں تھا صد، کوہ کن نقاش یک تمثیل، کوہ کن نقاش یک تمثال شیریں تھا صد، کوہ کن نقاش یک تمثال شیریں تھا صد، سنگ سے سر مار کر ہووے نہ پیدا آشنا. چونکہ تمثال کے لغوی معنی تصویر کے ہیں، شارحین نے اسی پر اصرار کیا ہے کہ فرہاد محض ایک مصور تھا، یوسف سلیم چشتی عاشق صادق نہ تھا، ورنہ تعجب ہے کہ سنگ سے سر مارے اور اس میں سے شیریں نہ نکل آئے. یہ کہا ہے نظم طباطبائی نے. فرہاد تو محض شیریں کی تصویر بنانے والا سنگ تراش تھا، یہ کہنا ہے آغا محمد باقر کا. صرف دوسرے مصرے کے معنی میں ذرا اختلاف ہے. بعض کی رائے میں بھلا کہیں پتھروں سے سر پھوڑنے سے معشوق ملا کرتے ہیں، یہ کہنا ہے بے خود کا، چشتی کا، یوسف سلیم چشتی کا. اور بعض شارحین کا خیال ہے کہ مل جانے چاہیے، جیسے نظم طباطبائی اور آغا باقر. شعر کی صرف لغوی گرہیں کھول دینے سے شعر کے معنی نہیں کھلتے، نہ لغوی معنی پر اتنا اصرار لازم ہے. تمثال کے معنی شبیہ یا تصویر کے صحیح، لفظ شیریں کے مفہوم میں تو لغات نے بڑی وسعتیں رکھی ہیں. حرف شیریں، حکایت شیریں، افسانہ شیریں جیسی بندی بندھائی ترکیبیں موجود تھیں. تمثال شیریں کا مطلب زوجہ خسرو کی تصویر کے سوا بھی کچھ ہو سکتا تھا، بطریق ایہام یا کنایہ ہی صحیح. اور یہ کنایہ ظاہر ہے کہ فارسی کے اشعار میں بہت زیادہ برتا گیا ہے اور متعدد شعراء نے اس کنایے کو استعمال کیا ہے. غالب نے تمثال کو خواہ نقش ہی کے معنی میں باندھا ہو، لفظ شیریں کو عجیب و لطیف کے معروف معنی میں استعمال کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ فرہاد کا کارنامہ ایک یادگار نقش قائم کر گیا جو اس بات کی شہادت یا مثال بن گیا ہے کہ محبت میں سر پھوڑنے سے بات نہیں بنتی. یہاں فرہاد کے کمال عشق یا جذبہ صادق میں کمی کا ذکر نہیں، جیسا کہ مختلف شارحین نے شاید اس بنا پر قیاس کیا کہ غالب نے ایک آدھ جگہ فرہاد پر دل لگی کی خاطر طنز کیا ہے. وہ عشق و مزدوری پر معترض ضرور ہوئے مگر انہیں فرہاد سے کوئی لاگ نہ تھی، کوئی دشمنی نہ تھی، کوئی رقابت نہ تھی. وہ تو خود کہتے ہیں، غالب خود کہتے ہیں، ہمیں آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا. اسی طرح غالب نے ایک اور شعر میں کہا ہے، گلشن میں بندوبست برنگے دیگر ہے آج، قمری کا توق حلقہ بیرون در ہے آج. مولانا نظم طباطبائی نے لکھا ہے کہ جسے محفل میں بار نہ ہو اور باہر ہی روک دیا گیا ہو اسے مجازن حلقہ بیرون در کہتے ہیں. مطلب فقط یہ ہے کہ باغ میں آج ایسی بندہ بندی ہے کہ قمری کا تک کا گزر نہیں. یہی معنی کچھ اور شارحین نے دہرائے ہیں، یعنی نظم طباطبائی نے جو معنی مراد لیے ہیں بعد کے شارحین نے انہی معنی کو دہرا دیا ہے. البتہ حضرت موہانی کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب باغ کی سیر کو آنے والا ہے، لہٰذا کسی کو باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور گلوئے قمری کا توق حلقہ بیرون در بنا ہوا ہے. بے خود کا خیال ہے کہ حلقہ بیرون در سے مراد ڈیوڑی کی کنڈی نہیں بلکہ دروازے کی محراب ہے، اور ان کے نزدیک شعر میں بہار کا نقشہ پیدا ہوتا ہے. یوسف سلیم چشتی بھی بہار کے مضمون پر بے خود سے متفق ہیں، یعنی موسم بہار کی بدولت باغ کا کچھ اور ہی عالم ہے. ہر طرف دل آویزی کے سامان ہویدہ ہیں، یہاں تک کہ حلقہ بیرون در پر بے اعتبار دل فریبی قمری کے توق کا دھوکہ ہوتا ہے. یوسف سلیم چشتی. جہاں تک نظم طباطبائی کی شرح کا تعلق ہے، حلقہ بیرون در کے مجازی معنی تسلیم، اگرچہ یہاں
وابستہ دہلیز کا مفہوم زیادہ قابل فہم ہے نہ کہ محفل سے نکالے ہوئے کا، لیکن شعر میں یہ ترکیب قمری کے توق سے ربط رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے اور صریحاً ایک تشبیہ ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ قمری کا توق وہ شخص نہیں ہو سکتا جسے اندر آنے کی اجازت نہ ہو۔ نظامی حسرت موہانی کی شرح میں قمری جیسے زینت چمن پرندے کو چمن سے نکالا ملنا ایک عجیب سا خیال ہے اور نئے بندوبست کے لیے کسی کی آمد ناحق ضروری سمجھی گئی ہے۔ بے خود کے ہاں محراب کی تشبیہ حلقے کے ساتھ صریحاً ناقص ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے ہاں بہار کا اثر دروازے کی کنڈی پر ظاہر ہونا زبردستی ہے۔ ایک کنایا جو شارحین کی نظر سے چوک گیا یہ تھا کہ قمری وہ پرندہ ہے جسے سرو سے نسبت ہے۔ شعر میں تقابل یہ پیش کیا گیا تھا کہ قمری کا رنگین طوق جو سرو کی چوٹی پر نظر آتا تھا آج حلقہ دہلیز کی طرح حقیر و پائمال ہو کر رہ گیا ہے۔ شعر کے لہجے سے صاف طور پر عروج و زوال کا عبرتناک مضمون پیدا ہوتا ہے، نہ کہ بہار کی سرخوشی کا۔ غالب نے اپنے ایک اور شعر میں انقلاب چمن کا نوحہ لکھا ہے: آتا ہے ایک پارہ دل ہر فغاں کے ساتھ، تارے نفس کمندے شکارے اثر ہے آج۔ یوسف سلیم چشتی نے اس شعر کی شرح کچھ یوں کی ہے، یہ شعر غالب ازم کی بہت عمدہ مثال ہے۔ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ شدت آہ و فریاد سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر کہتے یہ ہیں کہ آج ہماری آہ میں تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ غالب نے ایک اور شعر اس طرح سے کہا ہے: اس شمع کی طرح سے جس کو کوئی بجھا دے، میں بھی جلے ہوں میں ہوں داغے ناتمامی، میں داغے ناتمامی ہوں، یعنی مجھے اپنے ناتمام رہ جانے کا افسوس داغ ہے۔ اکثر شارحین نے اسی مضمون سے اتفاق کیا ہے، سب نے یہی معنی مراد لیے ہیں کہ مجھے اپنے ناتمام رہ جانے کا افسوس ہے۔ یا یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہے: میں ان عاشقوں میں شامل نہ ہو سکا جنہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح فنا کر کے مرتبہ کمال حاصل کر لیا۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالب نے کوئی نیا محاورہ باندھ دیا ہے، ورنہ میں داغے ناتمامی ہوں کا مطلب کسی قاعدے سے یہ نہیں نکلتا کہ مجھے افسوس ہے۔ صحیح اردو یہ ہوتی ہے کہ مجھے داغ لگا ہے، یا میں نے داغ کھایا ہے، یا میرے دل میں ناتمامی کا داغ ہے۔ دراصل یہاں جلے ہوئوں کا مطلب بجھے ہوئے سمجھا گیا، اور تصویر جو شعر میں پیش کی گئی تھی لفظی تشریحات نے اس کو نظر سے اوجھل کر دیا۔ بہت سی جلی ہوئی شمعوں میں ایک بجھی ہوئی شمع کا تصور کیجئے تو شاعر کے سراپا داغے ناتمامی ہونے کا مفہوم ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ البتہ جلے ہوئوں میں لفظی رعایت ضرور رکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں: میں بھی سوختہ جانوں کے درمیان سراپا ایک داغے ناتمامی ہوں، جیسے کہ ایک بجھی ہوئی شمع، سراپا داغ جس کو کوئی بجھا دے۔ یہ تھی وہ تصویر جو غالب نے اس شعر میں پیش کی تھی، اور اس کو ذہن میں لائے بغیر دوسرے مصرے کا مفہوم بلکہ اس کی اردو نثر بھی واضح نہیں ہو سکتا۔ غالب کے ایک اور شعر کی مختلف شارحین نے اپنے اپنے انداز میں شرح کی ہے: دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ جیسے کوئی ستم زدہ ہے کہ معشوق اس سے کہتا ہے کہ ہم ظلم کریں تو اف نہ کر، اور کوئی کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ گفتگو میں اسے قابل خطاب نہیں سمجھتے۔ یہ کہنا ہے نظم طباطبائی کا۔ سنگ و خشت، اینٹ، پتھر معلوم ہوتا ہے۔ معشوق عاشق کو رونے سے روکتا ہے، اور عاشق کو ضبط گریہ کا یارہ نہیں۔ وہ مظلومانہ انداز سے کہتا ہے کہ ہمارا دل ہے، اینٹ پتھر تو نہیں ہے کہ تم ستائے جاؤ، ہم برداشت کیے جائیں۔ اب ہمارے دل سے صبر نہیں ہوتا، ہاں ہاں ہم ہزار بار روئیں گے، کوئی ہمیں کیوں ستائے۔ یہ کہنا ہے آغا باقر کا۔
کوئی معشوق سے مراد ہے، کوئی سے مراد معشوق ہے، مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں رلاتے کیوں ہو، یہ کہنا ہے یوسف سلیم چشتی کا۔ یوسف سلیم چشتی نے ستائے کیوں کو ناحق رلائے کیوں کر دیا ہے جو معتبر نہیں، اور سب نے ستائے ہی لکھا ہے۔ بات جو شرحوں کو دیکھنے سے ناحق لائق تشریح بن گئی تھی یہ تھی کہ غالب نے کوئی بچوں کی طرح ستائے جانے کا شکوہ نہیں کیا تھا کہ دیکھو جو ستائے گا وہی جانے گا، ستاؤ گے تو ہم رو دیں گے۔ یہاں غالب شناسی کے علاوہ اردو دانی کی بات بھی تھی جو یوں ہی رہ گئی، ستائے جانے پر رو دینا بچوں کا شیوا ہے نہ کہ عاشق کا، اور ایسی بے مضمون بات کہنا اوروں کا شیوا ہے نہ کہ غالب کا۔ شعر کے مصرع اولا میں صاف طور پر درد سے دل بھر آنے کا ذکر ہے۔ دل کے درد اور ستائے جانے کو ایک بتانا ایک لحاظ سے شتر گربگی یا شتر گربا ہے۔ ستانے کے معنی تنگ کرنے، چھیڑنے یا زیادہ سے زیادہ دق کرنے کے ہیں۔ درد کا لفظ غالب کیا کسی نے بھی ایسے ہلکے معنی میں استعمال نہ کیا ہوگا۔ یہاں ایسے ہی درد کا ذکر ہے جو بظاہر ہر دل کی تاب و تباں سے باہر ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ دراصل کوئی سے مراد محبوب نہیں بلکہ وہ نصیحت گر ہیں جو رونے سے باز رہنے پر مصر ہیں کہ بھائی روئیے مت۔ بے تکلف اے شرارے جستہ کیا ہو جائیے، کوہ کے ہوں یار خاطر گر صدا ہو جائیے۔ بے تکلف اے شرارے جستہ کیا ہو جائیے، اس شعر کی بھی مختلف شارحین نے اپنے اپنے انداز میں شرح کی ہے۔ کیا ہو جائیے کا برجستہ و بے ساختہ جواب یہی ہے کہ فنا ہو جائیے۔ مسئلہ صرف پہلے اور دوسرے مصرے کے ربط کا رہ جاتا ہے۔ یہ ربط یوں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندگی سے اس حد تک بھی سبکسار کر لیں کہ صدا بن کر رہ جائیں تو دنیا کو ہمارا وجود بقدر ایک صدا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ صدا بھی کوہ کے لیے بار خاطر ہوتی ہے اور وہ اسے لوٹا دیتا ہے۔ اب اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ شرر کی طرح خاموشی سے فنا ہو جائیں۔ بے تکلف کا کلمہ بطور محاورہ آیا ہے، جیسے تکلف برطرف اور غالب کا عام انداز ہے، مگر مولانا نظم طباطبائی کچھ اور فرماتے ہیں۔ ان کے خیال میں مرزا غالب شرر کی از خود رفتگی و بے تکلفی دیکھ کر کہتے ہیں تیری طرح بھلا ہم کیا بے تکلف ہو جائیں اور کیوں کر ضبط کو ہاتھ سے دیں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر صدا کی طرح سبک و لطیف بن کر تڑپیں تو بھی کوہ ایسے سنگین و پر تمکین جسم کے بارے خاطر ہو جائیں۔ غرض یہ کہ جہاں تک ہو سکے ضبط کرنا اور پھونک پھونک کر قدم دھرنا چاہیے، نہیں تو سب کے بارے خاطر ہو جائے گا۔ ویسے تو مولانا نظم طباطبائی نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی باریک بینی سے کام لیا ہے، یعنی صدا کی لطافت کو کوہ کی سنگینی سے ٹکرایا ہے اور اس کی تڑپ کو اس کی پر تمکینی کے مقابل لائے ہیں۔ لیکن کیا ہو جائیے میں جو استفہام واضح طور پر موجود ہے اسے نظم طباطبائی نے بالکل نظر انداز کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ مناسبت اس شعر میں یہ ہے کہ شرار پتھر سے نکلتا ہے اور صدا پہاڑ سے ٹکرا کر پلٹ آتی ہے، یعنی اس کے بارے خاطر ہوتی ہے اور اسی سبب سے وہ اسے رد کرتا ہے۔ شرر کے پتھر سے نکلنے میں نقطہ کیا پیدا ہوا یہ بات مبہم رہی۔ دیگر شارحین نے اس شعر سے فنا ہی کا مفہوم لیا ہے نہ کہ ضبط و تمکین۔ مولانا حضرت موہانی اس شعر کی شرح اپنے انداز میں کچھ یوں کرتے ہیں، اس انداز سے سوال سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں شرار کی مانند بے تکلف دم بھر میں جل کر فنا ہو جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں بھی ایک طرف تو بے تکلف کے لفظ
پر بے جائے اصرار کیا گیا ہے اور اسے بے دھڑک کے معنوں میں لیا گیا ہے، حالانکہ یہ صرف محاورتاً آیا ہے اور مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ اب صاف صاف ہی کیوں نہ کہہ ڈال کہ ہم کیا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ پہلی اور دوسری بات کا ربط واضح نہیں ہوتا، یعنی ہمارا مادی وجود اس حد تک معدوم ہو جائے کہ ہم صرف صدا بن کر رہ جائیں تو زمانے کو یہ وجود بقدر یک صدا بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا قدم مادی اعتبار سے نابود ہو جانا ہی تو ہے۔ اس طرح یہ شعر انتہائی فنا پسندی کا حامل معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل بات اگلے شعر سے مل کر مکمل ہوتی ہے۔ یہ صرف دو ہی شعر ہیں اور ان کو قطع نہ سمجھیں تب بھی ان میں معنوی ربط موجود ہے، اور دوسرا شعر پہلے شعر کا تکملہ بن جاتا ہے۔ از سر نو زندگی ہو کر رہا ہو جائیے، بیضا آسا ننگ بالو، بیضا آسا ننگ بالو پر ہے یہ کنجے قفس، از سر نو زندگی ہو کر رہا ہو جائیے۔ عام محاورے میں زندگی پا کر ہونا چاہیے تھا، از سر نو زندگی پا کر رہا ہو جائیے۔ زندگی ہو کر غالب کی جرأت مندی ہے، وہ اس طرح کے چونکانے والے کلمات سے اکثر بعض لطیف نکات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ از سر نو زندگی پانے میں فنا کا وقفہ آ جاتا ہے جو غالب کا مقصود نہ تھا۔ زندگی ہو جانے میں بلاغت یہ رکھی ہے کہ سراپا زندگی اور محض زندگی یا اپنے وجود کو تمام تر زندگی بنا دیا جائے، جس طرح بالوں پر لے کر بیضے میں بیٹھے رہنا بالوں پر کی تذلیل ہے۔ اسی طرح ہمارا تمام اسباب روحانی رکھتے ہوئے بسم اللہ کے گنبد میں گھٹے رہنا ہمارے وجود کے لیے ایک ذلت ہے۔ گویا مضمون فنا کی مجہول خواہش کی بجائے حوصلہ مندی پر تمام ہوا۔ یہ صرف دو ہی شعر ہیں جن پر غالب کے معترضین کو بڑی الجھن رہی ہے۔ ایک شارح نے غالب کی دشوار گوئی کے ضمن میں انہیں کھری کھری سنائی ہے یا انہی پر لہ دے کی ہے۔ تو انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ بات آساں بھی تو ہو، بات آساں بھی ہو تو مشکل بنا کر بولیے، گول کہنا ہو تو ایک کنڈا دکھا کر بولیے، گول کہنا ہو تو ایک کنڈا دکھا کر بولیے۔ اور پھر اس طرح بھی کہا تھا کہ جون نے ہندی چھوڑ کر ازبک نما ہو جائیے، اے اسد دلی میں کابل کا گدا ہو جائیے۔ خیر یہ تو ناداں دہلوی تھے، ان کا ایک اپنا انداز تھا، انہوں نے غالب پر اپنے انداز سے چوٹ کی، غالب کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا یا غالب پر لہدے کی، یہ ان کا ایک انداز تھا۔ کوئی ہندی داں نہ سمجھے منہ بنا کر بولیے، یہ ناداں دہلوی کا ایک انداز تھا۔ بہرحال انہوں نے طنز کیا یا طنز سے کام لیا یا ان پر چوٹ کی۔ غالب کا ایک اور شعر دیکھتے ہیں جس کی مختلف شارحین نے اپنے اپنے انداز سے شرح کی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا، رنگے شکستہ صبح بہارے، رنگے شکستہ صبح بہارے نظارہ ہے، رنگے شکستہ صبح بہارے نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ یوسف سلیم چشتی نے شرح دیوان غالب میں اس شعر کی شرح کچھ اس انداز سے کی ہے، کوٹ رنگ شکستہ یعنی رنگ پریدہ کنایا ہے عاشق کی آشفتہ حالی اور پریشانی سے۔ صبح بہار نظارہ، پہلے نظارے کو بہار فرض کیا ہے، پھر بہار کے لیے صبح ثابت کی ہے۔ پھول عموماً صبح کے وقت کھلتے ہیں، اس لیے صبح بہار کا منظر بالخصوص لائق دید ہوتا ہے۔ شگفتن گل ہائے ناز کنایا ہے محبوب کے اظہار ناز و ادا سے۔ لفظ صبح میں ابہام ہے
صبح بمانی معروف یعنی وقت صبح جب کہ پھول کھلتے ہیں، معنی قریب صبح کنایا از دلکشی معنی بعید۔ شاعر نے پہلے مصرے میں معنی بعید اور دوسرے مصرے میں معنی قریب مراد لیے ہیں۔ اسی ایہام کی بدولت اس شعر میں شاعرانہ نازک خیالی پیدا ہو گئی ہے، اور یہی وہ انداز بیان ہے جس پر غالب کو ناز ہے۔ مطلب، اے محبوب، چونکہ تیرا عدیم المثال حسن و جمال میری آشفتہ حالی کا سبب ہے، اس لیے تجھے حق حاصل ہے کہ تو اپنے حسن کی دلکشی پر ناز کرے۔ بنیادی تصور تاثیر حسن محبوب۔ انکوٹ۔ کم و بیش یہی مضمون جو یوسف سلیم چشتی نے کسی قدر تمہید کے ساتھ بات نکال کر بیان کیا، بعض دوسرے شارحین نے بھی اس کو اسی طرح آگے منتقل کیا۔ باری آسی لکھتے ہیں، کوٹ، نظارہ معشوق نے میرا رنگ اڑا دیا ہے۔ رنگ پریدہ مثل صبح بہار اور پھولوں کا کھلنا لازم و ملزوم ہے، اور پھول ناز معشوق کے پھول ہیں، یعنی معشوق جب اپنے نظارہ سے میرا رنگ اڑتا ہوا دیکھے گا تو اس کو اپنے حسن اور حسن ادا پر ناز ہوگا۔ انکوٹ۔ مولانا نظم طباطبائی نے بعض استعارات کے ذریعے اسی بات کو ذرا زیادہ کاوش سے دل میں اتارنا چاہا ہے، یعنی میرے منہ پر ہوائیاں اڑتے ہوئے اور مہتاب چھٹتے ہوئے دیکھ کر وہ سرگرم ناز ہوگا، یعنی میرا رنگ اڑ جانا وہ صبح ہے جس میں گلہائے ناز شگفتہ ہوں گے۔ بے خود دہلوی کا قول ہے، میرا اڑا ہوا رنگ میرے دوست کی صبح بہار نظارہ ہے، اور یہی وقت تو ہے جب اس کے گلہائے ناز کھلا کرتے ہیں۔ اے معشوق، صبح کے وقت میرے منہ پر ہوائیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر تو بھی اپنے ناز و انداز کے پھول کھلانے میں مصروف ناز و ادا ہو جا۔ سعید کچھ گومگو میں ہیں اور دو طرح شرح کرتے ہیں۔ عاشق کا رنگ شکستہ دیدنی ہے، اور چونکہ اے معشوق یہ تیری وجہ سے ہے، اس لیے تجھے اپنے کارنامے پر ناز کرنا چاہیے۔ محبوب، تیرا یہ رنگ شکستہ قابل دید ہے، اور تجھے اپنے انداز محبوبی کو برسر کار لانا چاہیے۔ یہ ساری الجھن اس وجہ سے معلوم ہوتی ہے کہ غالب نے رنگ شکستہ کی نہ وجہ ظاہر کی ہے نہ نسبت، اور کھول کر نہیں کہا کہ کس کا رنگ شکستہ۔ تاہم صبح بہار نظارہ کا جان تغزل ٹکڑا نظم کر دینے کے بعد اس کی ضرورت ہی نہ رہی تھی کہ رنگ رخ کی نسبت کو واضح کیا جاتا۔ یہ بات کہ غالب نے خود اپنے رنگ شکستہ کو محبوب کی نظر میں صبح بہار ٹھہرایا ہوگا، ان کے مذاق شعری سے بعید معلوم ہوتی ہے۔ بھلا محبوب عاشق کے اترے پھیکے چہرے پر صبح بہار کا دھوکہ کھائے گا، اور عین اپنے عالم ناز میں؟ اسی بنا پر بعض شارحین نے اس مضمون کو رد کرتے ہوئے کچھ اور خیال دوڑاتے ہیں، جیسے مولانا حضرت موہانی نے رنگ شکستہ سے مراد محبوب ہی کا رنگ شکستہ لیا، جو زیادہ دل کو لگتی ہوئی بات تھی، لیکن اور زیادہ معقول بنانے کے لیے انہوں نے شب وصل کی صبح کا اضافہ شرح میں داخل کیا، جس کا کوئی بھی اشارہ شعر میں نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شب وصل کی صبح کو محبوب کا رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یعنی اس کی دلپذیری قابل دید ہے، اس لیے گلہائے ناز کے شگفتہ ہونے کا یہی وقت ہے۔ آغا محمد باقر نے بھی رنگ شکستہ کو محبوب ہی کی طرف منسوب کیا ہے، مگر اس کا سبب ڈھونڈنے پر وہ بھی مجبور ہوئے۔ انہوں نے حسرت کی صبح وصل کی بجائے صرف صبح کا ذکر کیا، جس کا کچھ اشارہ بے خود نے بھی کیا تھا۔ بے خود نے کچھ اس انداز سے اشارہ کیا تھا، موسم بہار میں صبح کے وقت پھول کھلتے ہیں، اور اسی وقت خوبانے جہاں انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھتے ہیں تو نیند کے خمار سے طبیعت سست اور رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ سستی دور ہو جانے کے بعد طبیعت شگفتہ ہوتی ہے۔ یہ منظر غالب کے دوسرے مصرے میں پیش کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں، جب محبوب خواب ناز سے اٹھتا ہے تو اس کا رنگ صبح بہار کے رنگ اڑنے کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ایک طرف کلیاں کھلتی ہیں اور دوسری طرف معشوقوں کے گلہائے ناز
शगुफ्ता होते हैं। गोया गालिब ने ये शेर सुबह के बयान में लिखा है, लेकिन बाकर सुबह बहार के साथ खूबा के रंगे रुख के उड़ने का मंजर भी देखते हैं। गरज कई किस्म की हाशिया आराई के बावजूद बात नहीं बनती। रंगे शिकस्ता की निस्बत अगर बयान की जाती तो बात जाहिर है कि जायद होती, क्योंकि इसका काफ़ी से ज़्यादा इशारा शेर में मौजूद है। रिवायतन चूंकि रंज, थकन, हैरत, ताब, इश्क या रोबे हुस्न वगैरह वो कैफियतें जो रंग उड़ाने का सबब हो सकती हैं, आशिक के साथ मखसूस हो गई हैं। और महबूब तो गोया पत्थर का सनम होता है जिसके चेहरे का रंग नहीं बदलता, इसलिए अक्सर शारहीन ने रंगे शिकस्ता की कैफियत को महबूब की तरफ मंसूब करने में तामुल किया। लेकिन गालिब ने खुद ही एक और शेर में यह कैफियत महबूब के चेहरे पर दिखाई है। होके आशिक वो परीरू और नाजुक बन गया, होके आशिक वो परीरू और नाजुक बन गया, रंग खुलता जाए है जितना कि उड़ता जाए है। रंग खुलता जाए है जितना कि उड़ता जाए है। यहां भी रंग का उड़ना और रंग का खुलना साथ साथ आए हैं। यही कैफियत दूसरे शेर में भी, यानी रंगे शिकस्ता और शिगुफ्तन गुल हाय नाज का तस्वुर एक साथ पैदा होता है। बस यही कैफियत शेर की जान है। इसे मंतकी इंतहा तक ले जाने की ज़रूरत नहीं कि रंग उड़ता तो क्यों कर उड़ता या रंग उड़ा तो क्यों कर उड़ा। इसका सबब मुब्तलाए मोहब्बत होने के अलावा और भी कुछ हो सकता है। रंजीदगी, शर्मिंदगी, नींद से बेदारी या शब वसल का खुमार ही सही। इसके ये मानी भी तो हो सकते हैं कि शायर ने महबूब के चेहरे पर बेकैफी के आसार देखकर नाज आफरीनी की तरगीब दी है, लेकिन चूंकि शेर में मुखातिबत मौजूद नहीं, लिहाजा इन मानी पर इक्तिफा किया जा सकता है कि आज तो चेहरे का रंग और है। अब देखिए क्या क्या नाजो अंदाज जाहिर होंगे, ऐसे आलम में गुलहाए नाज ही खिला करते हैं। अब गालिब के कुछ और अशार देखते हैं और ये भी देखते हैं कि गालिब की शारहीन ने गालिब के उन अशार की शरह किस किस अंदाज से और किन किन जहतों को और किन किन पहलुओं को सामने रख कर की है। जाहिर है कि एक शारे जब पहले शरह करता है तो फिर हमें यह भी देखना होता है कि पहले शारे के असरात क्या दूसरे शारहीन पर हैं। तो गालिब के कुछ अशार हम देखते हैं जिनकी मुख्तलिफ शारहीन ने अपने अपने अंदाज में शरह की हैं, और बसा औक़ात ऐसा भी हुआ है कि एक शारे ने जो नुक्ता उठाया है उसी नुक्ते को दूसरे शारहीन ने हवाला कलम किया है या अपने अंदाज में बयान किया है। ढांपा कफन ने दागे उयूबे बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। ये शेर देखिए, या फिर ये शेर देखिए, ले तो लूं सोते में उसके पाँव का बोसा, मगर ऐसी बातों से वो काफिर बदगुमा हो जाएगा। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराना हुआ। और जुज कैस और कोई आया न बरुए कार, सहरा मगर बतंगिए चश्मे हुसूद था। पहले तो इस शेर की तरफ आते हैं। ढांपा कफन ने दागे उयूबे बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। बरहनगी को एक ही ऐब कहा जाएगा, फिर उयूब बरहनगी क्या। इलावाजी यहाँ उयूब के छुपने का नहीं, दाग के छुपने का जिक्र है, और वो भी सिर्फ एक दाग। हर ऐब को एक दाग शुमार करें तो फिर बहुत से दाग होने चाहिए। गालिब के यहाँ असल मजमून का पता ऐसे ही चौंकाने वाले निकात से मिलता है। मुतदावल शरहों में इनमें से कोई ना कोई नुक्ता नज़रअंदाज हो गया है। आगा बाकर लिखते हैं, कोट मेरा वजूद दामने इंसानियत पर एक बदनुमा धब्बा था। मैंने अपने अयूब छुपाने के लिए तरह तरह के लिबास और तरीके इख्तियार किए। आखिर जब कफन पहनाया गया तो फिर मेरे वो अयूब ढक गए जो लिबास इंसानियत पर एक बदनुमा धब्बा थे। अनकोट। नामालूम वो क्या ऐब थे जिन्हें इंसानियत पर बदनुमा धब्बा कहा जाए। नज्म तबातबाई ने तो कमाल ही किया, लिखा के कोट नंगे वजूद होने को बरहनगी से ताबीर किया है। सिर्फ लफ्जी
तशाबुह मुसन्निफ के जहन को उधर ले गया, अनकोट। गोया गालिब ने वही बात पैदा की है जो मौलाना जफर अली खां के एक मशहूर मिसरे में है, नंगे पांव नंगे सर नंगे बदन। आसी लखनवी उनके हम ख्याल हैं। काजी सईदुद्दीन भी दागे उयूब बरहनगी को फुकदाने महासिन बताते हैं। बेखुद इन उयूब को जवानी की बेअतदालियों और पीरी की हवसनाकियों से ताबीर करते हैं। यूसुफ सलीम चिश्ती कहते हैं, कोट, मैंने सारी उम्र गुनाहों में बसर की, इसलिए मैं लिबास तकवा से महरूम हो गया, अनकोट। फिर लिखते हैं कि शेर की बुनियाद लफ्ज़ बरहनगी पर कायम है, यानी शायर ने इस ईहाम से शेर में यह लुत्फ पैदा किया है कि जो लफ्ज़ बरहनगी में पाया जाता है, नामालूम इसका क्या मतलब। न्याज फतेहपुरी ने अपने अंदाज से शेर को देखा है। न्याज फतेहपुरी का गुमान भी मुश्किलात गालिब में शख्सी उयूब ही की तरफ गया है। लिखा है कि कोट, अच्छा हुआ कि मैं मर गया और कफन ने दागे उयूब को ढांप लिया, अनकोट। गोया उयूब और दागे उयूब एक ही चीज हुई, हालांकि यहां दाग सरीहन नंग या एहसास नंग के मानी में है, और यह सिर्फ एक इस्तारा है कि कफन यानी मौत ने उस दाग को छुपा लिया। सिर्फ मौलाना सुहा ने इशारा किया है कि कोट, वजूद से मुराद वजूद मुतलिक है, गोया मैं हर आलम में वजूद मुतलिक के लिए आ था, अनकोट। लेकिन वो एक ही सांस में ये भी लिखते हैं कि कफन ने इंसानियत के दामन पर जो ऐब मेरे दम से थे उन पर पर्दा डाल दिया। ये सरीहन तजाद है। इस शेर का इलाका गालिब के उस मखसूस ख्याल से है कि डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मेरा पर्दा अदम से बाहर आना ही सबसे बड़ा नंग था। इसे एक उरियानी के साथ हजार ऐब वाबस्ता हैं, सिर्फ कफन यानी मौत ही इन ऐबों को छुपा सकती थी। ये मजमून गालिब के हाँ नया नहीं, दीवान की इब्तिदा ही इसी किस्म के ख्याल से होती है। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्देला दवा पाया। इस शेर को शरह की हाजत न थी, लेकिन बादशाहीन ने एक दूसरे के ततब्बो में, इत्तिबा में, पैरवी में इसके साथ मौलाना रूम और ज़हूरी के उन अशार को भी जरूर दोहराया है जो फारसी में कहे थे उन्होंने। मौलाना अर्शी ने भी लिख दिया। यह बहुत पुराना और असातिज़ा का पामाल मजमून है। इंसाफ शर्त है। गालिब ने बेअने ही वो बात नहीं कही जो मौलाना रूम या ज़हूरी ने कही है, बल्कि कमतर अल्फाज में मजमून को बढ़ाकर पेश किया है, और इस खूबियों बेसाख्तगी के साथ कि यह शेर गालिब के चंद बेहतरीन अशार में शुमार करने के काबिल है। असर लखनवी ने गालिब के शेर का दोनों फारसी अशार से मुआजना किया है और लिखते हैं कि कोट, मौलाना रूम की बैत का तो जिक्र क्या, गालिब का मतलब ज़हूरी के मतलब के भी पासंग नहीं, अनकोट। असर ने मजीद लिखा है, दर्द बेदवा के टुकड़े में बुल हवसी का शाइबा नजर आता है। कहाँ वो कुदरत सरमस्ती इश्क जो मौलाना रूम के शेर में बदरजे उत्तम और उससे कम ज़हूरी के शेर में पाई जाती है। कहाँ ये नाचारी और नामुरादी और तंग नजरी के इश्क का चारा साज ढूंढा जा रहा है। गालिब को क्या मालूम था कि जनाब असर लखनवी उसके शेर को नाहक मौलाना रूम और ज़हूरी के उन शेरों के मुकाबिल लाएंगे। उसने खुद जो बात कही है वो उससे बेहतर और सादा तर पैराया में मुमकिन न थी। नफ्से मजमून को देखिए, तब भी जिस दर्द बेतवा से जीस्त का मज़ा मिला उसमें नागवारी का क्या इम्कान। बुल हवसी का शाइबा तो बड़ी ही सितम ज़रीफ़ी होगी। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेतवा पाया। जुल्म है गर न दो सुखन की दाद, कहर है गर करो न मुझको प्यार, और आलम गुबारे वहशते मजनू है सर बसर। आलम गुबारे वहशते मजनू है सर बसर, कब तक ख्याले तुर्रे लैला करे कोई। इसकी शरह आशी लखनवी ने सबसे ज्यादा नाजुक ख्याली से काम लेते हुए की है। यानी एक मानी तो यह है कि दुनिया में गुबारे वहशत मजनू उड़ रहा है, आखिर उसे
कोई कब तक न देखे और लैला का कोई कहाँ तक ख्याल करे, और दूसरे ये कि वहशत मजनू को देखकर तुर्रे लैला का ख्याल दिल में लाना और उसकी आशुफ्तगी को नज़रअंदाज करना बड़ा जुल्म है। दूसरी तशरीह में लफ्ज़ आलम जिस पर सारे शेर का दारोमदार था ये अक्सर नज़रअंदाज हो गया है। नज़्म तबातबाई ने लिखा है, यानी आलम एक नुमाइश सराब है, कब तक इसे मौजे दरिया समझा करें। मौजे दरिया का ख्याल शायद तुर्रे लैला से पैदा हुआ जिसमें ज़रूर लहरें होंगी, लेकिन ये तबातबाई की अपनी ही नाजुक ख्याली मालूम होती है। बेखुद ने भी इसी मज़मून को दोहरा दिया है। काजी सईद और यूसुफ सलीम चिश्ती भी कहते हैं कि कायनात एक धोखा है। सुहा के नज़दीक मकसूद कलाम तुर्रे लैला का इस्तारा है और इससे मुराद माशूक़ हकीकी या परतवे ज़ात है, और मजनू महज इसी की रियायत तलमीही है। गोया वहशत मजनू का कुछ भी मतलब ना हुआ, ये टुकड़ा सिर्फ बराए बैत आया है। इस शेर के मानी पर गौर करते वक्त गालिब का वो कौल याद आता है जो उन्होंने आसमान और सितारों को देखकर कहा था कि किस बेतरतीबी से बिखरा दिए गए हैं, मगर बादशाह मुतलिकुल अनान है, दम नहीं मार सकते। मगर बादशाह मुतलिकुल अनान है, दम नहीं मार सकते। गुबारे वहशत मजनू और तुर्रे लैला में मुनासिबत नहीं, तजाद है। एक के साथ अबतरी और परेशानी का और दूसरे के साथ तज़ईन और आरास्तगी का ख्याल है। दोनों ख्याल वाबस्ता हैं। यही इस शेर की शरह है। कब तक का बलीग टुकड़ा जता रहा है कि आलम की अबतरी आज तक वैसी की वैसी है। इस गुबारे मुंतशर, इस वजूद लायानी में कोई भी नज़्म या मानी नज़र नहीं आते। मौलाना नियाज फतेहपुरी ने शेर का मफहूम ये तहरीर किया है, कोट, दुनिया में नाकामी वहशत ही असल चीज़ है और ज़ाहिरी नमूद व नुमाइश बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है, अनकोट। इस मजमून को शेर के अल्फाज से कोई भी रब्त मालूम नहीं होता। नाकामी वहशत और ज़ाहिरी नमूद के दरमियान कोई तकाबुल नहीं। इसी तरह गुबार को नाकामी से ताबीर करना बहुत दूर की बात है। इसी तरह गालिब ने कहा था कि सरबर हुई नवादे सब्र आसमां से उम्र, फुर्सत कहाँ के तेरी तमन्ना करे कोई। इस शेर की शरह मुख्तलिफ शारहीन ने अपने अपने अंदाज में की है। नज़्म तबातबाई ने यहाँ भी गालिब के फ़न की बाबत बदगुमानी से काम लिया है और इस्लाह से नहीं चूके। नज़्म तबातबाई लिखते हैं, कोट, यानी हम मैयाद दे इंतज़ार ही में सो गए, यानी हम मैयाद इंतज़ार ही में सो गए, इंतज़ार की मैयाद ही में सो गए। तमन्ना करने का वक्त ही ना आने पाया, लेकिन बेहतर यह था कि यूं कहते कि हुसूल तमन्ना का वक्त ही ना आने पाया और अरमान निकालने का मौका ही ना मिला। मगर ज़मीन शेर ने इस मानी की तरफ राहदारी न दी, अनकोट। आगा बाकर ने अदीमुल फुर्सती के सबब यह बताया है कि सारी उम्र ईफाए अहद की उम्मीद में बसर हो गई, और इतनी बात बेशक दुरुस्त है, लेकिन तमन्ना आखिर और किसे कहते हैं कि तमन्ना की मोहलत हासिल न रहने का उज़्र पेश किया जाता, इसकी सराहत न हो सकी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने भी यहां यही लिखा है, उनसे भी एक तरह की चूक हो गई। उन्होंने लिखा है, कोट, सारी उम्र तो वादे सब्र आज़मा के पूरा होने के इंतजार में गुजर गई, फिर तेरे मिलने की तमन्ना किस वक्त की जाती, अनकोट। बेखुद देहलवी और दूसरे शारहीन ने भी हाली के ततब्बो में इसी तरह की बात लिख दी। बात सीधी सी मालूम होती है। फुर्सत कहाँ से मुराद सिवाय इसके क्या हो सकती है कि फुर्सत उम्र मुख्तसर थी, तेरे वादा सब्र आज़मा के लिए काफ़ी ना हो सकी। इस नापायदार जिंदगी में तेरी तमन्ना का हक किससे अदा हो सकता है। गालिब के शेर में एक एक लफ्ज मानी खेज होता है। किसी शेर में भी हश्व ज़वायद ढूंढ निकालना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ों को पकड़ लेना भी कहीं कहीं जहन को भटका देता है, और इस तरह शारे जो है वो मानी निकाल लेते हैं जो मानी शेर के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि वो अपनी तरफ से गालिब के यहाँ एक और तरह के मानी पैदा कर देते हैं। अब हम गालिब के एक दो अशार और देखते हैं जिनको मुख्तलिफ शारहीन ने अपने अपने अंदाज से
سمجھنے کی کوشش کی ہے یا ان کی تفہیم کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا لے تو لوں سوتے میں بوسا اس کے پاؤں، لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسا، مگر ایسی باتوں سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا. سرسری نظر سے دیکھیے تو شعر کا مضمون رقیق معلوم ہوتا ہے. بعض لوگ تعجب بھی کرتے ہیں کہ غالب نے ایسا رقیق مضمون کیوں باندھا. مولانا حسرت موہانی نے اس شائبے کو یوں مٹانے کی کوشش کی کہ سوتے میں سے مراد ہے اپنے سوتے میں، یعنی جب وہ خواب میں آئے. اس طرح مضمون بالکل ہی پادر ہوا رہ جاتا ہے. دوسرے زیادہ معقول اور قرین فہم مضمون کے ہوتے ہوئے اس مضمون پر اصرار کرنا درست نہیں معلوم ہوتا. چنانچہ دوسرے شارحین نے اس سے اتفاق نہیں کیا. پھر بھی قدر مزید تأمل کی ضرورت تھی. مضمون تو بے شک یہی ہے کہ میں نے اگر اس کے پاؤں کا بوسہ لے لیا تو ممکن ہے وہ سوتے سے چونک اٹھے اور سمجھے کہ یہ بڑا گستاخ ہے، چین سے سونے بھی نہیں دیتا، یا یہ کہ آج پاؤں کا بوسہ لیا کل شاید منہ چوم لے، پھر میں اپنی اس عادت سے بھی محروم ہو جاؤں گا کہ وہ مجھے خلوت میں اپنے قریب رہنے دیتا ہے. لیکن لفظ بدگمان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. شعر کا خلاصہ اسی لفظ میں ہے، یعنی اس نے ایسا سمجھا تو یہ اس کی بدگمانی ہوگی. میری غرض تو بوسہ لینا ہے اور بس. لہذا شعر میں رقاقت کا کوئی بھی پہلو موجود نہیں ہے، بلکہ نفسیات محبت کی بڑی دلچسپ مثال ہے. اور پھر یہ شعر بھی دیکھا جا سکتا ہے. کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا. اس شعر کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا نظم طباطبائی نے اپنے انداز میں اس کی شرح کی ہے. لکھتے ہیں کوٹ: ساری غزل پڑھنے کے بعد پھر یہ کہنا کہ کچھ تو پڑھیے یہ مطلب رکھتا ہے شاید کہ طرح میں کچھ پڑھیے. بے خود دہلوی اس کے ساتھ سنا گیا ہے کہہ کر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ قلعہ میں کسی شہزادے کے مکان پر مشاعرہ منعقد ہوا تھا. غالب نے طرح میں غزل نہ لکھی تھی. جب اسرار مبالغے کی حد تک پہنچ گیا تو یہ غیر طرح غزل پڑھ دی. مقطع پہلے سے اسی مضمون کا کہہ لیا تھا. بظاہر یہ اسی قسم کی روایت ہے جیسی کہ پھرے ہے اتراتا پر القاء ہوئی. ہو سکتا ہے کہ غالب نے کسی طرحی مشاعرے میں کوئی طرحی غزل کہی ہو، یہی طرحی غیر طرحی غزل پڑھ دی ہو، لیکن شعر میں فی نفسی ہی کوئی اشارہ طرح کی غزل کا نہیں ہے. جتانے کے قابل مضمون کا یہ پہلو ہے کہ لوگ غالب کے نہ پڑھنے کا چرچا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ غالب روز تو غزل سرائی کرتے ہی نہیں کہ صرف ناغا کا ذکر ہو. کنایا غالب کی مقبولیت اور فوقیت سے ہے، زور غالب کے نام پر ہے. آج غالب غزل سرا نہ ہوا اور بن کہے ہی یہ مضمون پیدا ہوتا ہے کہ آج کچھ مزہ نہ آیا. اور پھر یہ شعر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جز قیس اور کوئی آیا، جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگیے چشم حسود تھا. شارحین کا اجماع ان معنی پر ہے کہ غالب نے صحرا کو چشم حاسد کی طرح تنگ پایا ہے، یعنی صحرا میں قیس کے سوا شاید کسی کی سمائی نہ تھی. لیکن صحرا دراصل تنگ نہیں ہوتا بلکہ وسیع ہوتا ہے. چنانچہ یہ کہنا کہ صحرا چشم حاسد کی طرح تنگ تھا صریحاً طنز کا پہلو رکھتا ہے. شعروں میں حاسدوں کے حسد اور کم حوصلگی پر جو طنز ہے اس کی طرف کسی نے بھی اشارہ نہیں کیا. یعنی مرد کار ایک ہی ہوتا ہے اور اس سے حسد کرنے والے بہت. کسی صاحب جنوں کے حاسدوں نے اس کے میدان میں قدم رکھنے کی جرت کی ہو. قافیے میں جمع کا کلمہ بڑا بلیغ اور پورے شعر کا لہجہ نہایت پرمانی ہے. چشم حاسد نہیں چشم حسود کہا ہے. ایسے ہی کنائے غالب کے کلام کو گنجینہ معنی بناتے ہیں. مولانا نیاز فتح پوری نے لکھا ہے کہ قیس کے سوا کوئی اور صحرا میں اس کے مقابلے کے لیے نہ آیا، یعنی صرف وہی ایک میدان عشق کا مرد تھا. اس کی توجیح غالب نے یہ کی کہ صحرا چشم حاسد کی طرح تنگ تھا اور اس میں دوسرے کی گنجائش نہ تھی. اس شعر کی بنیاد لفظ تنگی پر قائم ہے اور اس سے کافی ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے. یہ فرمان فتح پوری کے استاد مولانا نیاز فتح پوری اپنی کتاب مشکلات غالب میں لکھتے ہیں. اس اعتراض کا کوئی بھی جواز نہیں. تنگی چشم حسود کی بلاغت
نظر انداز کرنے کے لائق نہ تھی. یہ صرف تشبیہ نہیں بڑی پرمانی بھی ہے. نظم طباطبائی نے شعر کی شرح کچھ اس انداز سے کی ہے. ایک قیس کا نام تو صحرا نوردی میں ہو گیا، اس کے سوا کسی اور کی بہتری کوشش کے باوجود صحرائے حاسد دے چشم سے نہ دیکھی گئی. حیرت ہے کہ حسد کا الزام حسود کے سر نہیں صحرا کے سر گیا. صحرا اگر کچھ ہوتا تو حریص ہوتا نہ کہ حاسد بے خود دہلوی. مطلب شعر کا یہ ہے کہ قبیلہ عامر میں سے پھر کوئی قیس جیسا عاشق کامل پیدا نہ ہوا جو دشت نجد کو آباد کرتا. سہا نے اس شعر کے مصرع اول میں استفہام انکاری مراد لیا ہے اور صحرا سے مراد وادی نجد ہے. سہا کی کتاب مطالب غالب. شعر کے آفاقی مفہوم کو قبیلہ عامر اور وادی نجد تک محدود کر دینا صریحاً زیادتی ہے. قیس اور صحرا اردو شاعری کی شاید سب سے زیادہ معروف علامتیں ہیں، مگر یہاں ان کے مفہوم میں چشم حاسد کی سی تنگی پیدا کر دی گئی ہے اور بہت سے شارحین نے اسی طرح کی باتیں حوالہ قلم کی ہیں.